नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 248 से। शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाला लहुम नबियुहुम इन्ना आयाता मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। और क़ाला कहा लहुम उन्हें नबीयुहुम उनका नबी इन्ना बेशक आयाता निशानी मुल्की ही उसकी हुकूमत अन के यअतियकुम आएगा तुम्हारे पास ताबूत फ़ी ही उसमें सकीनतुन समाने तस्कीन मेयों से रब्बिकुम तुम्हारा रब व और बक़ियतुन और बची हुई मिम्मा उससे जो तरका छोड़ा आलु मूसा आले मूसा व और आलु हारून आले हारून तहमिलुहु उठाएंगे उसे मलाइका तो फरिश्ते इन्ना बेशक फ़ी में ज़ालिका इसमें लआयतन निशानी लकुम तुम्हारे लिए इन अगर कौन तुम मुमिनीन ईमान वाले। इसकी ट्रांसलेशन है कि उनके नबी ने उन्हें फिर फरमाया कि उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इसमें इत्मीनान है और आले मूसा और आले हारून का तरका है उसे फ़रिश्ते उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तुम्हारे लिए खुली निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। यहाँ पर जो है वो पिछली आयत आयात जो हैं उससे रिलेट टॉपिक चल रहा है कि तालूत को जो है वो अल्लाह ताला ने बादशाह मुकर्रर किया जब पैगंबर ने दुआ की उनकी कौम के कहने पर। ठीक है, आयत नंबर 247 जब आप सुनेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ जाएगा कि तालूत जो है वो सरमायादार मालदार नहीं था, लेकिन इल्म हिकमत और फ़रासत में अल्लाह पाक ने उसे बरतरी अता की थी। तो अल्लाह के हुक्म से नबी ने उन्हें बादशाह मुकर्रर किया और लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो है वो एतराज़ किया कि इसके पास मालो असबाब तो है नहीं, तो हम इसे सरदार क्यों माने, इसे जो है वो अपना अमीर क्यों माने, या इसे जो है वो अपना जिसे कमांडर है वो क्यों माने। तो उनके नबी ने उन्हें फिर फरमाया कि उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो उसे मुकर्रर किया गया था। नबी ने यही कहा अपनी कौम से कि ये तुम्हारे लिए जो है वो तुम्हारे रब का फ़ैसला है, तुम्हारे रब ने इसे तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है और क्या तुम जो है वो उसे इस सूरत में सरदार मानोगे कि तुम्हारे पास जो है वो निशानी आए। और निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इसमें इत्मीनान है और आले मूसा और आले हारून का तरका है, यानी आले मूसा की तरफ से और आले हारून की तरफ से जो है वो तरका है इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात और वो असाबी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो फेंका था और अज़दहा बन गया था, और इसके अलावा पत्थर पे मारा था तो चश्मे जारी हुए थे, और इसके अलावा जब जो है वो फ़िरौन जो है वो पीछे आया था मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के, तो पानी में मारा था तो दरमियान में रास्ता बन गया था। तो वो तबर्रुकात इसमें उस संदूक में उसे फ़रिश्ते उठा कर लाएंगे। यकीनन ये तुम्हारे लिए खुली निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो, यानी ये तुम्हारे लिए खुली निशानी है कि तालूत को अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ जो है वो सरदार मुकर्रर किया है, ये खुली निशानी है तुम्हारे लिए। अच्छा जी, ये है जी हमारी आयत नंबर 248 जो कि है पिछली आयत से ही रिलेट है और पिछली आयत में इसकी तफसीर भी मौजूद है डिटेल के साथ। तो आप जब सुनेंगे तो आपको इस आयत की भी मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। और अभी भी मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको भी अंडरस्टैंड कर लें। जी, आगे जो है वो हम अगली आयत शुरू करने जा रहे हैं। आयत नंबर 249। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा फसला तालूतु बिल जुनूद क़ाला इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर
فما شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ فاپس لما جب فاصلہ باہر نکلا طالوت بالجنودی لشکر کے ساتھ، قالا اس نے کہا ان بے شک اللہ مبتلیکم تمہاری آزمائش کرنے والا بنہرین ایک نہر سے، فپس من جس شربا پی لیا منہ اس سے، فلیسا تو نہیں منی مجھ سے، وا اور من جس لم یطعمہ اسے نہ چکھا، فانہ تو بے شک وہ منی مجھ سے، الا سوائے من جو اغترفا چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو بیدہ اپنے ہاتھ سے، فشربو پھر اس نے پی لیا منہ اس سے، الا سوائے قلیلاً چند ایک منہم ان سے، فپس لما جب جوزہ اس کے پار ہوئے، ہوا وہ والذینہ اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، قالوا انہوں نے کہا لا نہیں، طاقت لنا ہمارے لیے، یوم آج، بے جالوت کے ساتھ، وا اور جنودہ اور اس کا لشکر، قال کہا الذینہ جو لوگ یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو ملنے والے ہیں اللہ سے، کم بارہا من سے، فیعتن جماعتیں، قلیلتن چھوٹی، غلبت غالب ہوئیں، فیعتن جماعتیں، کثیرتن بڑی، باذن اللہ کے حکم سے، وا اور اللہ مع ساتھ صابرین صبر کرنے والوں کے۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم نے دیکھی، اب اس کی ہم جو ہے وہ بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اس سے نہ چکھے وہ میرا ساتھی ہے۔ ہاں یہ کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن چند لوگوں کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا۔ طالوت مومنوں کے ساتھ جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہمیں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑائی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہے جی اس کا ترجمہ، اور پچھلی جو آیات ہے اسی سے اس کا ربط جو ہے وہ چل رہا ہے۔ طالوت اور جالوت جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل چل رہی ہے۔ جناب طالوت قوم کے حالات اور عادات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ پہلے ان کی آزمائش کرنا چاہیے تاکہ دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت اور صلاحیت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ اسی سے ٹریننگ اور فوجی مشقوں کا اصول نکلا ہے۔ جناب طالوت نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے راستے میں ایک نہر آنے والی ہے، اور وہ نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہوگی۔ جس نے نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا۔ چلو بھر پانی پینا تمہارے لیے جائز قرار دیا جائے گا۔ جو ہی وہ نہر کے کنارے پہنچے تو چند لوگوں کو چھوڑ کر ان کی اکثریت نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی تعداد 313 تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، باہم گفتگو کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد طالوت کے ان ساتھیوں کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے نہر پار کی تھی، اور ان کے ساتھ صرف 313 مومن تھے۔ جب ان کا سامنا جالوت کی فوج کے ساتھ ہوا تو سیر ہو کر پانی پینے والوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیر ہو کر پانی پینے والوں کے پیٹ پھول گئے۔ جب فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے جہاد سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم میں جالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس صورتحال سے عہدہ برآ ہونے اور بزدلوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر سچا یقین رکھنے والے مجاہدوں نے کم ہمت لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ کم ہمتی اور بزدلی نہ دکھاؤ، ہمت کرو اور یقین جانو کہ تاریخ میں بارہا دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قلیل جماعتیں چھوٹی جماعتیں یعنی کہ کثیر جماعتوں پر، بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آتی رہتی ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اسلام کا تابناک ماضی اس پر گواہ ہے کہ مسلمان اسلحہ اور افرادی قوت کے اعتبار سے کبھی بھی اپنے دشمن سے زیادہ نہیں رہے، لیکن جب تک یہ منظم، مستقل مزاج اور پرعزم صاحب کردار اور حوصلہ مند یعنی صابر رہے، یہی غالب آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مستقل مزاج لوگوں کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ اب اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں کے ساتھ لوگوں کو آزماتا ہے۔ نمبر 2، دشمن کے مقابلے سے پہلے ٹریننگ اور تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی مدد سے قلیل کثیر پر غالب آیا کرتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے تھوڑے
زیادہ پر غالب آیا کرتے ہیں۔ نمبر 4 اللہ کے نافرمان بزدل ہوتے ہیں۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ حوصلہ مند لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ نمبر 6 جناب طالوت کے ثابت قدم رہنے والے ساتھی 313 تھے۔ اور نمبر 7 ہے کہ آزمائش کے وقت ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا چاہیے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 249۔ آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 250۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور لما جب برزو آمنے سامنے لے جالوتا جالوت کے اور جنودہی اور اس کا لشکر، قالوا انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، افریغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر، اور ثبت جما دے اقدامنا ہمارے قدم، اور انصرنا اور ہماری مدد کر علی پر قوم کافرین کافروں پر۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کفار پر ہماری مدد فرما۔ جب طالوت کے لشکر کا جالوت کے لشکروں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو جذبہ ایمان سے سرشار مجاہد اپنے رب کے حضور دعائیں مانگنے لگے کہ بارگاہ الہی میں دعائیں مانگنے لگے کہ الہی ہمیں حوصلہ، ثابت قدمی اور کفار پر غلبہ عطا فرما۔ سو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جناب داؤد علیہ السلام نے کفار کے کمانڈر جالوت کو قتل کیا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت بڑی مملکت سونپتے ہوئے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ وہی داؤد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا، جو پیغمبر بھی تھے اور حکمران بھی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا علم و فضل عطا کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹائے تو زمین پر فساد عظیم برپا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل جہان پر انتہائی فضل فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے ان دو واقعات میں ایک طرف اہل مکہ کے مظالم کی طرف اشارہ ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل کی طرح جنگ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک تمہارے ساتھ اہل مکہ وہی کچھ کر رہے ہیں جو عمالقہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تھا۔ ہاں اگر تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو بنی اسرائیل کے ایماندار مجاہدوں کی طرح تمہیں بھی پوری غیرت اور جرأت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے، جیسے انہوں نے میدان کارزار میں یعنی کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے اپنے رب سے نصرت اور حمایت طلب کی تھی۔ تمہیں بھی اپنے رب کی نصرت و دستگیری مانگنا چاہیے، جس طرح بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے دشمن کے مد مقابل ہونے کے بعد اپنے کمانڈر سے غداری کی تھی، ایسے ہی حالات تمہیں بھی درپیش ہو سکتے ہیں جو تھوڑے ہی عرصے کے بعد احد میں منافقین کے کردار کی وجہ سے پیش آئے، جب منافقین کفار کو دکھا کر ٹولیوں کی صورت میں مسلمانوں سے الگ ہوئے تھے۔ وہ طالوت کی سربراہی پر یہ کہہ کر معترض ہوئے تھے کہ اس کے پاس مال نہیں۔ منافق یہ کہہ کر الگ ہوئے تھے کہ اس موقع پر مدینہ میں رہ کر لڑنے کی ہماری تجویز تسلیم نہیں کی گئی، یعنی یہاں پر موازنہ کیا جا رہا ہے طالوت کے ساتھیوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا، یعنی کہ اصحاب کا اور منافقین کا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں منافقین تھے ان کا۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ میں رہ کر دفاع کرنے کے حق میں تھے، لیکن مسلمانوں کی باری اکثریت کا احترام کرتے ہوئے میدان احد میں تشریف لے گئے۔ طالوت کے ساتھیوں کی طرح مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ نبی تو غریب ہے، پیغمبری تو ابو الحکم یعنی ابو جہل یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو ملنا چاہیے تھی۔ ازل سے اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے کہ وہ جہاد اور دوسرے ذرائع سے ظالم اور سفاک لوگوں کو کمزور اور مظلومہ کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا کرتا ہے، جس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے، جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز گوارا نہیں۔ اس آیت میں مسائل دیکھتے ہیں کہ قیادت کا انتخاب مال نہیں، علمی اور جسمانی صلاحیت پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ نمبر 3 مجاہد کی تربیت اور آزمائش ہونا چاہیے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑے زیادہ پر غالب آیا کرتے ہیں۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 6 جنگ سے پہلے اور اس کے دوران اللہ تعالیٰ سے مدد اور حوصلہ مانگنا چاہیے۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت اور حکومت عطا کرتا ہے۔ اور نمبر 8 ہے اللہ تعالیٰ زمین میں امن قائم رکھنے کے لیے ظالم کو مظلومے کے ذریعے ہٹایا کرتا ہے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ اور حکمران کے اوصاف ہم قرآن کے حوالہ جات کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 بنی اسرائیل کا بادشاہ کی تقرری کے لیے درخواست کرنا۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ کی تقرری کے لیے درخواست کرنا ہے، وہ ہے جی آیت نمبر 246 سورہ بقرہ۔ اور نمبر 2 حکمران کے 2 بڑے اوصاف، سورہ بقرہ آیت نمبر 247۔ اور نمبر 3 طالوت کے پاس بطور نشانی تابوت سکینہ کا آنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ تابوت سکینہ وہی ہے جس کو آج بھی بنی اسرائیل جو ہیں، یہودی جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں،
اور اس میں جو ہے وہ ان کے جو ان سے پہلے نبیوں کے جو نشانیاں تھیں وہ تھیں۔ نمبر 4 لشکر کا کم ہمتی دکھانا، سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ نمبر 5 طالوت کا جالوت پر فتح حاصل کرنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 250 اینڈ 251۔ نمبر 6 فتح و شکست کا معیار کثرت و قلت نہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 250، جس میں جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا طالوت اور جالوت کا جو ہے وہ واقعہ وہ، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو تھے منافقین، ان کا موازنہ بھی کیا گیا طالوت اور جالوت کے دور کے ساتھ۔ ہمارے یہاں پر یہ آیت نمبر 250 کمپلیٹ ہوتی ہے اور ساتھ ہی آج کا لیسن بھی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔